बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेरी गुड मॉर्निंग जी। सुबह वतन के साथ मैं हूं नवीद निज़ामी। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ में आप याद रखते हैं जिसका आप हमें मैसेज या कोई ना कोई बात शेयर करते हैं और मेरे इनबॉक्स में या हमारे ऑफिशियल पेज पे उसके बारे में हमें इन्फॉर्म करते हैं तो अच्छा लगता है। आपका बहुत शुक्रिया। आज 4 मई है, 4 मई, और ये अपनी एक ख़ास हैसियत रखता है। वो क्या है मैं आपको अभी थोड़ी देर में बता दूंगा, लेकिन ये जहन में रखिए कि दीन इस्लाम में ज़िंदगी बचाना सबसे बड़ी नेकी और इंसानी खिदमत कहा क्या है। और हदीस में भी हमें मिलती हैं इसकी गवाहियाँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो ज़िंदगी बचाने के हवाले से कहा जाता है कि बेहतरीन इबादत है किसी इंसान की खिदमत करना, उसकी हेल्प करना। इसी तरह से आज का दिन 4 मई इंटरनेशनल फायर फाइटर्स का डे माना जाता है। 1998 में 1998 में ऑस्ट्रेलिया में जंगलात में आग लगती है। फायर फाइटर्स अपनी सर्विसेज देते हैं और इन्हीं सर्विसेज के दौरान 5 से ज़्यादा फायर फाइटर्स जहां बाग हो जाते हैं। फिर 1999 में इस दिन की यादगार के हवाले से 4 मई को ही अनाउंस कर दिया गया फायर फाइटर्स डे के हवाले से। सेंट फ्लोरियन एक ऐसे ही बुजुर्ग शख्सियत थे जो कि फायर फाइटर्स के रहनुमा माने जाते हैं, और फिर उनकी याद में और फिर उन फायर फाइटर्स की खिदमात की याद में और उनको सीनियर देते हुए और उनको ये एजाज़ दिया गया कि 4 मई उनके दिन से मंसूब कर दिया गया। आप ये भी जहन में रखते हैं कि फायर फाइटर्स हमारे ऐसे कई गुमनाम हीरोज़ हैं कि जो अपनी जान का नजराना भी पेश कर देते हैं कुदरती आफात हो। और ये ज़हन में रखिए कि फायर फाइटर सिर्फ आग बुझाने के लिए ही खिदमात सर अंजाम नहीं देते। कोई कुदरती आफात हो, कोई ऐसी नागहानी सूरत हाल हो, कोई आगाही मुहिम हो, सिखाना हो आवाम को कि फ़ायर से कैसे बचना है, अगर कोई ऐसी सूरत हाल हो तो अपने आप को या दूसरों को कैसे एवैक्यूएट करना है, ये अपनी खिदमात सर अंजाम देते हैं। सैलाब की सूरत हाल में भी हम देखते हैं कि अगर कोई ऐसी आफत आती है, कहीं खुदा न खास्ता ज़लज़ले के बाद नुकसान होता है, तो फायर फाइटर्स वहां पे भी पहुंचते हैं और ये रेस्क्यू का काम भी करते हैं। आज का दिन फायर फाइटर्स के हवाले से 4 मई, 4 मई, जिसको जाना पहचाना जाता है दुनिया भर में, आज इस पे भी हम बात करेंगे। ये तो थी आज की वो बात जो कि अहम थी, जिसको ऊपर रखना ज़रूरी था कि आज के दिन से मंसूब जो लोग हैं उनको याद रखें। तो जनाब, आपका अपना प्रोग्राम सुबह वतन आप तक पहुंचाने के लिए हमें पता है, आपको पता है कि हम आपको सबसे पहले फॉर्मेट बताते हैं। फॉर्मेट क्या है? तलावत कुरान करीम से आगाज़ करेंगे, करने का काम आज का वजीफ़ा बताएंगे, आपके सवालात शामिल करेंगे, जवाबात दिए जाएंगे, लाइव कॉल्स ली जाएंगी, आज की किताब के हवाले से आपको बताया जाएगा, और फिर जैसा कि मैंने आपको बताया कि 4 मई इंटरनेशनल फायर फाइटर डे, इंसानी जान बचाना इस्लाम की सबसे बड़ी खिदमत, इस पे भी हम गुफ्तगू करेंगे। और आखिर में सेगमेंट होगा ख्वाबों की ताबीर के हवाले से। हाशिम यजमानी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। आप उस सेगमेंट में कॉल भी कर सकते हैं और अपना ख्वाब भी लिख के भेज सकते हैं। अब तक के लिए आप शरई सवालात और जवाबात, यानी अभी जो ब्रेक आएगा उससे पहले तक आप अपने सवालात या अपनी राय से आगाह करना चाहें तो वो कर सकते हैं। सुबह वतन प्रोग्राम आप तक पहुंचाने के लिए हमें ताउन हासिल है। आज भी ताउन करने वालों में कौन कौन शामिल है जान लीजिए। सलवा बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल, नेमत बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल, हसीन हबीब ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड और दारुस्सलाम इंटरनेशनल के ताउन से सुबह वतन प्रोग्राम आप तक पहुंचाया जा रहा है। और इसके साथ साथ आप ये भी ज़हन में रखिए कि YouTube का हमारा लिंक है पैगाम टीवी ऑफिशियल। पैगाम टीवी ऑफिशियल को ज्वाइन कीजिए। हमारा ये YouTube चैनल आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको लेटेस्ट अपडेट्स और लेटेस्ट जो भी शॉर्ट्स हैं, वीडियोस हैं, सवालात के जवाबात हैं, आपके ख्वाबों की ताबीर है, हमदो नात हैं, तलावत कुरान करीम है, सब आपको मिल जाया करेंगे। इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने आसपास भी सब्सक्राइब करने के लिए बता दीजिए। आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए नंबर है 04211700000, यानी 042-111-700 और 000। इस पर डायल कीजिए। डायल करते हुए आप बराए मेहरबानी टीवी की आवाज़ बंद कर लीजिएगा ताकि प्रॉपर तरीके से बात हो सके। यूट्यूब के अलावा, इस नंबर के अलावा एक चीज़ और आपको इन्फॉर्म करते हैं कि आप हमारे व्हाट्सएप पे भी राब्ता कर सकते हैं, जो कि है नंबर 0321-565-2000, यानी 0321-565-2000। इस पे आप अपना ऑडियो और रिटन मैसेज भेज दीजिए। शरई सवालात के जवाबात या रहनुमाई आप तक इंशाल्लाह पहुंचेगी। ख्वाबों की ताबीर के हवाले से भी एक नंबर है और वो है 0321-0241-000, यानी 0321-0241-000। इस पे आप बोल के या लिख के ख्वाब भेज दीजिए।
یہاں پہ خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے بھی آپ کو رپلائی مل جائے گا۔ ایک ٹیکنیکل بات میں جلدی سے آپ کو بتا دوں، جو لوگ خوابوں کی تعبیر ہمارے شرعی سوالات والے جوابات والے نمبر پہ بھیج دیتے ہیں خواب کے حوالے سے، تو وہاں سے رپلائی نہیں آ سکتا، کیونکہ وہ نمبر صرف شرعی رہنمائی کے سوالات کے لیے ہے۔ خوابوں کی تعبیر کے لیے جو نمبر میں نے بتایا ابھی 0321024100، آپ اس پہ ہی خواب بھیجیے، اور پھر وہ جو میسیجز آتے ہیں کہ ہم نے بہت عرصے سے خواب بھیجا ہے جواب نہیں آیا، اور جب ڈیٹیل پوچھیں تو پھر پتہ چلتا ہم نے غلطی سے دوسری جگہ بھیج دیا تھا۔ اس سے بھی اجتناب کیجیے۔ ہمارے معزز مہمان کون موجود ہیں؟ قاری عبد الماجد ثانی صاحب، قاری صاحب کو خوش آمدید کہیں گے۔ قاری صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خیریت سے ہیں جی آپ؟ الحمدللہ، آپ سنائیں؟ الحمدللہ جی، آپ کی دعائیں۔ اور ان کے ساتھ آپ کی جانی پہچانی شخصیت ہیں، ڈاکٹر ہیں، مفتی ڈاکٹر ہیں ہمارے ساتھ، فاضل مدینہ یونیورسٹی حدیث اور شرعی علوم کے استاد، پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، آپ کے سوالات کے جوابات دینے والے ہیں، ڈاکٹر مفتی مولانا محمد اجم بھٹی صاحب۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے سر؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ چلتے ہیں قاری صاحب کی جانب، بسم اللہ کیجیے قاری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان للمتقین مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا، وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، جزاء من ربك عطاء حسابا، وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، جزاء من ربك عطاء حسابا، رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، جزاء من ربك عطاء حسابا، رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا، يوم يقوم الروح والملائكة
صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم माशाअल्लाह सुभान अल्लाह जज़ाक अल्लाह कारी साहब अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए मुफ्ती साहब खुलासा बयान कीजिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। निज़ामी भाई कारी साहब ने सूरह अन-नबा का आखिरी हिस्सा तिलावत किया है। इस हिस्से में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने कामयाब होने वाले बंदों के लिए कुछ नेमतों का इजहार किया है। ज़रा माहौल चेक करें, जन्नत का माहौल है और जन्नत के अंदर चारों तरफ बागात हैं जी फलों से लदे हुए, कहीं अंगूर कहीं खजूर, और फिर खादम हजरात जो हैं वो मशरूब के जाम भर भर कर पिला रहे हैं और जन्नती हजरात जो हैं वो बड़े बड़े सोफ़ों पर बड़े बड़े तख्तों पर बैठे हैं और वहाँ पर उनकी मोटी मोटी आँखों वाली हम उम्र खूबसूरत वफा शिआर खिदमत गुजार बीवियाँ भी मौजूद हैं और माहौल ऐसा है कि वहाँ पर किसी किस्म की टेंशन का तो गुज़र भी नहीं है। कोई गलत बात नहीं सुनेंगे, कोई झूठ वहाँ नहीं होगा और हर तरफ नेमतें नेमतें हैं और ये उस रब की तरफ से हैं, ये रब्बुल आलमीन की तरफ से हैं जो आसमानों का भी रब है, ज़मीनों का भी, और दोनों के दरमियान जितनी कायनात में मखलूक़ है सब का रब वही है जी। और दूसरी तरफ मंजर पेश किया कि उस रोज़ जब मोमिन इन तमाम नेमतों से मुस्तफ़ीद होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे, उस रोज़ अल्लाह के तमाम फरिश्ते और जिब्राइल भी सफ़ में खड़े होंगे और किसी की जुर्रत नहीं होगी कि कोई एक बात भी कर सके। अल्लाह की हैबत, अल्लाह के रोब और जलाल की वजह से कोई एक बात भी नहीं कर सके और अगर किसी को इजाज़त मिलेगी बात करने की तो उसकी जुर्रत नहीं होगी कि वो गलत बयानी करेगा, दुरुस्त बात करेगा। उस रोज़ जो अहले ईमान हैं, कामयाब होने वाले, कामरान होने वाले, वो अपना नामा माल देखेंगे तो खुश हो जाएंगे कि दुनिया में जो मेहनत की थी आज काम आ गई। और जो अल्लाह के मुनकर, काफिर और अल्लाह के नाफरमान होंगे वो कहेंगे काश कि मिट्टी के साथ मिट्टी हो जाते तो उठते ही ना और ये मंजर देखने ही ना मिलते, लेकिन अब काश का वक़्त गुजर चुका होगा। अल्लाह ताला हमें कामयाब होने वालों में शामिल फरमाए। आमीन आमीन। एक कॉलर है जी, उनको शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अरे नवाब शाह वाले हमारे भाई मोहम्मद उमैर आ गए हैं। कैसे हो उमैर भाई? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए, आप और मुफ्ती साहब कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। क्या सवाल लाए हैं आज का? जी जी हाँ, सवाल ये है मुफ्ती साहब से कि अगर एक मस्जिद में अगर कोई किसी ने चीज दी है मस्जिद में लगाने के लिए, मस्जिद में यूज करने के लिए जी, तो वो उसको जिस मस्जिद में दी गई है यूज करने के लिए उस मस्जिद से हटकर के दूसरी मस्जिद में अगर जरूरत है तो वो वहाँ यूज की जा सकती है या जिस मस्जिद में दी गई है वहाँ यूज करनी जरूरी है? ठीक है, शुक्रिया आपने कॉल की। मैं जवाब देता हूं। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू जी। मुफ्ती साहब। हाँ जी, मस्जिद के लिए किसी ने कोई पंखा, कोई एसी, कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल की दी है और अल्हम्दुलिल्लाह वो मस्जिद जो है वो गनी है,
وہاں پر پہلے یہ چیزیں موجود ہیں، اور اس مسجد کی انتظامیہ کہہ دیتی کہ بھائی ہماری ساتھ والی مسجد میں اس کی زیادہ ضرورت ہے تو وہ وہاں دے دیں، وہ بھی اللہ کا گھر ہے، وہ بھی اللہ کا گھر ہے، ٹھیک تو ہے، ایک گھر سے ضرورت کی زائد چیز دوسرے گھر میں منتقل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے۔ اگر مسجد کہیں پہ تعمیر ہو رہی ہو اور آپ کو کہا گیا ہو کہ جہاں بھی تعمیر ہو رہی ہو تو تم نے وہاں پہ کوئی نہ کوئی حصہ ڈالنا ہے اپنا، تو آپ کا رابطہ نہ ہو اپنے ان جاننے والوں سے، کوئی ایکسیس نہ ہو، لیکن ان کے نام سے کہیں نہ کہیں جہاں جہاں ہو رہا ہو تو آپ دیتے رہیں اپنی بساط کے مطابق، تو ثواب دونوں کو ملتا رہے گا؟ بالکل ملے گا۔ جنہوں نے آپ کو یہ نیک کام کرنے کا مشورہ دیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدال علی الخیر کفاعلہ، جو رستہ بتاتا ہے نا نیکی کا، وہ کام کرنے والے کے برابر اجر لیتا ہے، ماشاءاللہ، ٹھیک، تو دونوں کو اجر ملے گا دونوں انشاءاللہ۔ کو ملے گا، ٹھیک ہے۔ سر کرنے کا کام بتا دیجئے۔ بسم اللہ جی، کرنے کا کام وہی حج اور عمرہ، حج اور عمرہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ دلوں ماشاءاللہ۔ کی دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہی ہیں جیسے جیسے وقت قریب آ رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ آمین، آمین، تو اللہ کے انشاءاللہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غریب صحابہ نے بالکل وہی سوال کیا جو آج فیس بک پر ہم سے لوگ کرتے ہیں، جی آپ کہتے ہیں حج عمرہ کرو، حج عمرہ کرو، تو پیسے ہی نہ ہوں تو کیا کریں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی غریب صحابہ تشریف لائے اور آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی ذہب اہل الدثور بالدرجات العلی والنعیم المقیم، اللہ کے نبی جو مالدار صحابی ہیں آپ کے، وہ تو جنت میں بڑے بڑے درجات اور ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں وہ پا گئے ہیں، ہم تو رہ گئے پیچھے۔ جی، اللہ کے نبی نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے اللہ کے نبی وہ ہماری طرح نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ہماری طرح روزے بھی رکھتے ہیں، اب ان کے پاس زائد مال موجود ہے، ہمارے پاس مال نہیں ہے، وہ اس مال سے حج کرتے ہیں، وہ اس مال سے عمرہ کرتے ہیں، وہ اس مال سے جہاد کرتے ہیں، وہ اس مال سے صدقہ خیرات کرتے ہیں، یہ چار کام وہ کرتے ہیں جو ہم نہیں کر پا رہے، اس لیے لمبے لمبے وہ اونچے اونچے درجات تو وہ لے گئے ہیں، نعمت جنت کی ساری وہ لے گئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسا نسخہ نہ بتا دوں کہ اس پر عمل کرنے کے بعد تم جو آگے نکل رہے تھے نا ان سے بھی آگے نکل جاؤ گے، اور پیچھے والے تمہارے ساتھ نہیں مل سکیں گے الا یہ کہ بعد میں آنے والا بھی وہی عمل کر لے۔ جی، تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ضرور بتائیں، تو آپ نے فرمایا فرض نماز کے بعد 33 دفعہ پڑھ لیا کرو سبحان اللہ، 33 دفعہ پڑھ لیا کرو الحمدللہ، 33 دفعہ پڑھ لیا کرو اللہ اکبر، اور بعض روایتوں میں 34 دفعہ پڑھ لیا کرو اللہ اکبر۔ تو یہ حج، عمرہ، جہاد فی سبیل اللہ اور صدقہ خیرات کرنے والوں کے برابر اجر ثواب دلانے والا وظیفہ ہے۔ سبحان اللہ، تو صحابہ کرام نے جو جوش و خروش تھے یہ پڑھنا شروع کر دیا، کچھ دنوں کے بعد امیروں کو بھی پتہ چل گیا، تو پھر صحابہ آ گئے غریب، اللہ کے نبی اب وہ امیر صحابہ نے بھی وہی وظیفہ پڑھنا شروع کر دی ہے۔ تو آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ تو اللہ کا فضل و کرم اللہ ہے، کا فضل و جس کو چاہے عطا کر دے، اب ہم رکاوٹ تو نہیں بن سکتے۔ نہیں بن سکتا۔ تو یہ امیر اور غریب سب کے لیے حج، عمرہ، جہاد فی سبیل اللہ اور صدقہ خیرات کا اجر و ثواب لینا ہے گھر بیٹھے، تو فرض نمازوں کے بعد یہ تسبیحات پڑھا کریں، ٹھیک اللہ ہے ہم جی، سب کو توفیق دے۔ آمین، آمین۔ لے جی، آج کی کتاب کے بارے میں بھی آپ کو بتاتے ہیں، دیکھیے جی، یہ ہے آج کی کتاب، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے سنہرے واقعات۔ امہات المومنین وہ ہستیاں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت کے لیے چنا، پھر ان میں سے ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کو نمایاں مقام حاصل ہے۔ ان کی زندگی کے بہت سے گمنام گوشے اور پہلو ایسے ہیں جسے آج کی خواتین کے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ مکمل رہنمائی حاصل کر سکیں۔ اسی ضرورت کے پیش نظر بڑے آسان الفاظ اور دلچسپ انداز میں مولانا عبد المالک مجاہد صاحب نے ان کی مبارک زندگی کے پہلوؤں کو مستند حوالوں سے اس کتاب میں بیان کیا ہے۔ میں تو یہ کہوں گا کہ یہ کتاب تمام خواتین کو پڑھنی چاہیے، بلکہ ان بیٹیوں کو ساتھ دینی چاہیے جو اپنے نئے گھروں کی طرف بیاہ کے جاتی ہیں، اور جو گھر میں خواتین موجود ہیں ان کو بھی یہ کتاب پڑھنی چاہیے۔ یہ کتاب اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دارالسلام کے تمام شو رومز، تمام آؤٹلیٹس پہ آپ کو مل جائے گی، فزیکلی آپ بائی کر سکتے ہیں، یا darussalam.pk پہ جائیے، آن لائن آرڈر پلیس کیجئے، کتاب آپ کو مل جائے گی۔ یہ رہی آج کی کتاب جس کو ہم یہاں پہ ڈسپلے کیے دیتے ہیں جی، اور اس کو تھوڑا کوشش کرتے ہیں کہ سلپ نہ ہو۔ ٹھیک ہے، یہ آج کی کتاب ہو گئی، کرنے کا کام ہم نے جان لیا۔
آپ کے بہت سے کمنٹس آ رہے ہیں، میں گاہے بگاہے سب کے نام لیتا ہوں، پھر سوالات شامل کریں گے، کالز بھی لیں گے۔ عرفان صاحب آج بازی لے گئے ہیں، سب سے پہلے جو خاص محبت کرتے ہیں یسمانی صاحب سے، مفتی بھٹی صاحب سے خاص محبت کرتے ہیں، تھوڑی سی محبت مجھ سے بھی کرتے ہیں، تو انہوں نے سلام بھی کیا اور بہت ساری دعائیں دی ہیں۔ جزاکم اللہ۔ مفتی صاحب کو دی ہیں دعائیں، ہاشم یزمانی صاحب کو دی ہیں دعائیں، اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھیں، بہت شکریہ جی۔ محمد موسیٰ صاحب ہمیں السلام علیکم کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد آگے محمد ہاشم صاحب ہیں، لکھتے ہیں کہ بھائی جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی پوری سورت کی تلاوت نہ کر سکے، روزانہ تھوڑی تھوڑی سورت کی تلاوت کرے، اس کے لیے بھی ایسے ہی ہے؟ جی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں آئیں گی، جتنی ممکن ہو سکے، جتنی آسانی سے ہو سکے پڑھ لیں جی اور باقی کی تلاوت لگا دیں، جی موبائل پر، کمپیوٹر پر، لیپ ٹاپ پر تلاوت لگا دیں، چلتی رہے، آپ اپنا کام کاج کرتے رہیں۔ ٹھیک ہے۔ ایم ایچ آئی ڈی ہے MH.J8X، رینڈم کچھ لکھ لیا انہوں نے، لیکن میں سمجھ گیا ہوں یہ ہمارے کالر ہیں، ہمارے ویور ہیں پیغام ٹی وی کے، وہ ہمیں دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی، ہمیں کالز بھی کرتے ہیں۔ 2 دفعہ پہلے بھی وہ یہی کویسچن ریپیٹ کر چکے ہیں، لیکن ان کا ایک مسئلہ ہے، وہ ان کو ایک پرابلم ہے جو بندہ بھولتا ہے اور چیزیں بار بار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو زندگی سے دے۔ کویسچن میں شامل کر لیتا ہوں۔ لکھتے ہیں کہ اگر میں سود کے پیسے سے دکاندار سے کریانہ کا سامان خریدتا ہوں اور اسی دکاندار کے ہاں اگر میں مزدوری کرتا ہوں تو دکاندار مجھے محنت کے پیسے دیتا ہے، تو کیا یہ پیسے میرے لیے حلال ہیں یا حرام ہیں؟ اور اسی بات کو انہوں نے دوبارہ ریپیٹ کیا، تو فرمائیے مفتی صاحب اس حوالے سے۔ سود کے پیسے اگر کسی بندے نے کاروبار کیا ہو اور آپ اس کے ہاں مزدور ہیں اور آپ کا تقوی آپ کو یہ پش کر رہا ہے کہ آپ اس کے ہاں نوکری نہ کریں تو نہ کریں، جی اگر آپ کا دل مطمئن نہیں ہو رہا تو اب مت کریں، لیکن اگر آپ وہاں پر جاب کرتے ہیں، اس کی کمائی حرام کی ہے، تو آپ کو اس سے کوئی ٹینشن نہیں لینی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس نے کن پیسوں سے کاروبار شروع کیا ہے وہ اس کا ذمہ ہے، اس کا گناہ ہے، اس کو پوچھ گچھ ہوگی۔ آپ اپنی مزدوری اس کے پاس کر رہے ہیں، آپ کرتے رہیں، آپ اپنی اجرت لیں گے، آپ کے لیے حلال ہوگا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، قصر نماز کے حوالے سے، ایک تو جو سفر پہ ہے 3 دن سے زائد اور لمبی مسافت میں اپنے شہر سے باہر نکل کے، وہ فجر کی نماز صرف 2 فرض پڑھے گا یا 2 سنت بھی ضرور پڑھے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے دوران بھی فجر کی سنتیں بھی ساتھ پڑھی ہیں، ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کو فجر کی نماز پوری ہی پڑھنی پڑے گی۔ پوری پڑھنی پڑے گی۔ ٹھیک ہے۔ قاسم حسنین لکھتے ہیں کہ نظامی بھائی اور ہم دونوں کو سلام کہہ رہے ہیں جی، وعلیکم السلام۔ پیغام ٹی وی کی تمام ٹیم کو سلام، اللہ آپ کو اجر عظیم دے، آمین، بہت شکریہ جی۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا نماز میں شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھنا ضروری ہے؟ ہماری مسجد کے امام کہتے ہیں کہ یہ نہ واجب ہے، نہ فرض ہے، نہ سنت ہے، اس کے بنا نماز ہو جاتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر امام صاحب بھی شرعی احکام سے اس طرح ناواقف ہوں گے تو پھر عوام کا کیا حال ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی ہے کہ یہ جو چادر، یہ پینٹ، یہ شلوار ٹخنوں سے نیچے جا رہی ہے، یہ جہنم رسید کرنے کا باعث بن جائے گی۔ جو کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہوگا مرد حضرات کا، عورتوں کو تو ٹخنے چھپانے کا حکم ہے، مرد حضرات کا جو کپڑا چادر ہے، شلوار ہے، پینٹ ہے، ٹخنوں سے نیچے ہے جان بوجھ کر، تو یہ تکبر کی علامت ہے، اور تکبر اور غرور اللہ کو سخت ناپسند ہے اور جہنم میں لے جانے کا بہت بڑا سبب ہے۔ ٹھیک، تو یہ نماز کے ساتھ خاص تعلق نہیں ہے، ہر وقت مرد حضرات کے ٹخنے ننگے ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ سمی عرفان ایک آئی ڈی ہیں، وہ ہمیں سلام کہہ رہے ہیں، وعلیکم السلام۔ حسیب صاحب بھی ہمیں سلام کہہ رہے ہیں جی، وعلیکم السلام۔ قاسم حسنین آئے ہیں، لکھتے ہیں رمضان کے بعد آج موقع ملا ہے کہ آپ کو میسج کرنے کا، اللہ آپ کو اور مفتی صاحب کو سلامت رکھیں اور ہمیشہ مسکراتا رکھیں جی، آمین، بہت شکریہ۔ آگے مریم طاہر ہیں، لکھتی ہیں کہ نوید بھائی اگر کوئی عذر کی ہے، جیسے کہ کمر میں درد ہے یا گھٹنوں میں درد ہے، تو صوفے یا چیئر پہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں، ویسے ہی یا بیڈ کی ایک سائڈ پر بیٹھ کر بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ ہاں جی، اگر آپ زمین پر نہیں بیٹھ سکتے، جی، چوکڑی مار کر بھی نہیں بیٹھ سکتے، اپنے پاؤں کو فولڈ کر کے بھی نہیں بیٹھ سکتے، اور آپ کی مجبوری ہے کہ آپ نے چیئر پر بیٹھنا ہے، تو پھر چیئر پر بیٹھ جائیں، صوفے پر بیٹھ جائیں، یا بیڈ کی ایک سائڈ پر بیٹھ کر نماز جس طرح سے ممکن ہو بیٹھ کر آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کھڑے نہیں ہو سکتے اور زمین پر بیٹھ بھی نہیں سکتے، تو پھر آپ کے لیے یہ سہولت ہے کہ آپ بیٹھ کر پڑھ لیں۔ ٹھیک ہے۔
ایک کالر ہیں جو ان کو شامل کریں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جناب, کیا حال ہے؟ الحمدللہ. محمد اشرف صاحب سیالکوٹ سے کال کرنے کا شکریہ, فرمائیے. جی مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیسے بات کو سٹارٹ کروں. اچھا ماشاء اللہ. بڑی کوشش کے بعد اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے کہ آپ کی آواز آئی ہے, اور میرے سامنے اللہ کے فضل و کرم سے اب جناب ڈاکٹر محمد اجمل بٹی صاحب بھی ہوں گے. جی تو مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو انتہا سے زیادہ کامیابیاں عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. تو ابھی میں نے پوچھنا تھوڑا سا یہ تھا کہ ہماری مسجد ہے ادھر سیالکوٹ میں, ہماری مسجد میں 10 دکانیں ہیں. اچھا جی. اور وہ کرائے پہ ہم نے دی ہوئی ہیں. ان میں سے ایک جو کرایہ دار ہے نا, وہ دونوں ٹانگوں سے مزدور ہے. اچھا. تو پوچھنا صرف یہ تھا کہ ہم اس کے کرائے میں کوئی کمی کر سکتے ہیں؟ اچھا جی ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو یہ تو بہت شکریہ آپ نے کال کی ہے, اور آپ کی خوشی کا اندازہ آپ کے لہجے سے ہمیں ہو رہا ہے, آپ کی آواز سے ہو رہا ہے. آپ کہتے ہیں کہ پیغام ٹی وی کو خاص طور پہ آپ دیکھتے ہیں, مفتی صاحب کو سنتے ہیں, ہمارے دوسرے علماء کرام آتے ہیں. پیغام ٹی وی سے کوئی خاص چیز ایسی سیکھی ہو آپ نے جو آپ کے لیے لائف چینجنگ ہو, جو آپ کو لگتا ہو کہ زندگی میں یہ بڑا خوبصورت ٹرن آ گیا ہے, یا یہ میری اصلاح ہو گئی ہے؟ یہ آپ نے جو مجھ سے پوچھا نا, میں اس میں صرف مختصر اتنا عرض کر سکتا ہوں کہ جب یہ پیغام ٹی وی آن ہوتا ہے نا, جی تو ہم جلدی جلدی ناشتہ کر لیتے ہیں. میں, میری بیگم, میری بہو, میری بیٹی, میرا بیٹا, ہم یہ تمام ٹائم جو ہے نا یہ پیغام ٹی وی کو بڑے غور سے سنتے ہیں, اور جو ہمارے میں خامیاں ہوتی ہیں نا ان کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ماشاء اللہ. اور آپ کے لیے بہت دعا کرتے ہیں, اور یہ ہماری خوش بختی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے, لائن مل گئی ہے. اور اس کے علاوہ ایک یہ ہے کہ ہم پیغام ٹی وی کا ممبر بھی بننا چاہتے ہیں, اس کا بھی تھوڑا سا ہمیں کوئی وے آؤٹ بتا دیں. جی موسٹ ویلکم, موسٹ ویلکم. آپ نے کال ڈراپ نہیں کرنی. مجھے یہ بات سن کے بڑا اچھا فخر محسوس ہوتا ہے, پراؤڈ فیل ہوتا ہے کہ ہم جو کوشش کر رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں قبولیت پہ جا رہی ہے. اور آپ جب کال کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ دین کے حوالے سے یہ رہنمائی ملی ہے جو مستند بات ہے, تو پھر ہمت اور اکٹھی ہو جاتی ہے کہ اور لگن سے کام کریں گے. بہت شکریہ انشاءاللہ. آپ نے کال کی ہے, کال ڈراپ نہ کیجیے گا, ابھی ٹیم آپ کے ساتھ رابطہ کر لیتی ہے, اور انشاءاللہ پیغام کلب ممبر میں ہم آپ کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں. جی انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. جی مفتی صاحب بھائی صاحب کا فرمائیے. سوال ہے کہ وہ ایک ضرورت مند شخص ہے, ہاں جی. تو اس کو اگر کرائے میں کچھ کمی کر دیں تو بھائی کر دیں. کوئی ضروری ہے کہ سب سے فکس ہی آپ نے لینا ہے کرایہ؟ کاروبار میں فرق کی وجہ سے بھی کرائے میں کمی بیشی ہو سکتی ہے. جی دکان کے چھوٹے بڑے ہونے کی وجہ سے بھی کمی بیشی ہو سکتی ہے. دکان کے فرنٹ پر اور سائڈ پر ہونے کی وجہ سے بھی کمی بیشی ہو سکتی کرائے میں, کہ نہیں؟ ہو سکتی ہے. تو اس مستحق آدمی ہے, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حل جزاء الاحسان الا الاحسان, احسان. نیکی کا بدلہ تو نیکی ہے. تو آپ ان کے ساتھ نیکی کریں اور اللہ سے اجر و ثواب لے لیں. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بیچارہ ضرورت مند ہے تو کام کاج میں اس کے اتنا نہیں ہوتا جتنا عام صحت مند بندہ کرتا ہے, اس کا کام تھوڑا دوسروں کی نسبت کم ہے, تو آپ اس کا کرایہ کم کر دیں, اللہ آپ کو اجر دے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور ایک بات اور مجھے اچھی لگی اشرف صاحب کی, کہ یہ سراہے جانے کے قابل ہے کہ ان کی نیکی, ان کو لگتا ہے کہ یہ میں کر لوں, یہ ہو جائے گا تو اچھی بات ہے, تو ایک جذبہ ہونا اچھی بات ہے. دوسرا مفتی صاحب, جس طرح ہمیں ابھی انہوں نے کال کی سیالکوٹ سے, دیکھتے ہیں پھر پیغام کلب کا ممبر بننا چاہتے ہیں, اس بارے میں کچھ کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے. تو یہ ممبر بننا اتنا اہم نہیں ہے جتنا اہم ان کا پروگرام سننا, اس سے استفادہ کرنا اور پھر اس پر عمل کرنا ہے. اگرچہ یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے, جی. لیکن اگر وہ کہہ رہے ہیں جی ہم پورے گھر والے اس سے سیکھ رہے ہیں, تو یہ صدقہ جاریہ ہے پیغام ٹی وی کے لیے. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. آمین آمین. آگے ہے ماہین ابو بکر, لکھتی ہیں السلام علیکم نوید بھائی. وعلیکم السلام. جی بہن, کہتی ہے میں نے ٹیوزڈے کو آپ سے 18 والی بیماری کا پوچھا تھا, آپ نے حکیم صاحب کا بتایا تھا, مہربانی کر کے ان کے پروگرام کی ٹائمنگ یا کانٹیکٹ نمبر بتا دیں. جزاکم اللہ خیر. بہن یقیناً میں آپ کی ہیلپ کرنا چاہتا ہوں, ہم پیغام ٹی وی کے پلیٹ فارم سے ایسی ہی ہیلپ سب کی کرنا چاہتے ہیں جو دینی حوالے سے ہو, شرعی رہنمائی کے حوالے سے ہو, یا پھر اگر ایسی سماجی کوئی جسمانی کوئی پرابلم ہے. آپ پیغام ٹی وی کے یوٹیوب چینل پہ چلے جائیے یا پیغام ٹی وی کے آفیشیل پیج پہ چلے جائیے, آپ کو حکیم نصر اللہ گوندل صاحب بھی مل جائیں گے, اور ایک اور حکیم بھی ہیں جو آتے ہیں, مجھے بتائیے گا. حکیم مبشر صاحب بھی آتے ہیں. گوگل پر بھی سرچ کریں گے تو حکیم نصر اللہ صاحب کا نمبر
ہاں جی، حکیم نصر اللہ گوندل آ جائیں گے، حکیم مبشر صاحب آ جائیں گے. آپ ان کو گوگل کر لیجئے یا ہمارے آفیشیل پیج پہ دیکھ لیجئے یا ہمارے یوٹیوب کے اوپر جو کلپس ہیں وہ دیکھ لیجئے. انشاءاللہ آپ کو ان کا کانٹیکٹ نمبر بھی مل جائے گا اور آپ ان سے رابطہ بھی کر سکیں گی. ایک کالر ہے، ان کی جانب بڑھتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. رانی صاحبہ ہمیں کال کر رہی ہیں. جی بہت شکریہ آپ نے کال کی ہے، فرمائیے. جی الحمدللہ آپ کے کال مل گئے. دل کے جب آپ لوگ کی کال ملتے ہیں نا دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے خوشی سے. اللہ اکبر، اللہ آپ کو زندگی سے دے. حکم کیجئے، حکم کیجئے. جی بچے، میرا سوال یہ ہے کہ ہم چھوٹے تھے، ایک بڑی بہن تھی جی. اور وہ شادی شدہ تھی، ہم 2 بہنیں چھوٹی تھی. اچھا. تو ابو میرے اتنے سے انہیں سنتا بھی نہیں تھا، وہ صحیح بول بھی نہیں سکتے تھے اور اچھا. انہیں گناہ ثواب کا نہیں پتا تھا. بھی اتنے سے اگر نماز نہیں پڑھو تو میرا ابو کہتا تھا بیٹی گناہ نہیں ملتا، چھوڑ دو، اللہ کچھ بھی کہتا. اچھا. اتنے سیدھے تھے وہ. اچھا. تو ٹیکس آنے لگ گیا تو بھائیوں نے وہ زمین ابو سے اپنے نام کرا لی. اچھا. تو آپ ہم زمین اپنا حصہ مانگتے ہیں تو وہ کہتے ہیں، تو پھر وہ میرے ابو نام نہیں کر رہے تھے بھائیوں کے نا. تو میری امی کہنے لگی ان کو ٹیکس آتا ہے تو آپ ایسے کرو، 2 مربع زمین تھی، تو اچھا. ایسے کرو بھی آپ نا بیٹوں کے نام کر دو. تو میرے ابو نے نام کر دی. تو آپ ہم مانگتے ہیں تو ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ وہ تو اپنی ماں سے، تمہاری ماں دے گی یا تمہارا ابو دے گا، بھی ہمارا وہ نہیں ہے. تو اس میں کیا میرے ابو امی گناہ گار ہیں؟ یہ میری امی کو بھی دین کا کچھ پتا نہیں تھا اور میرے ابو کو کچھ نہیں پتا تھا. اور کیا وہ دونوں اس گناہ گار دنیا ہیں؟ سے رخصت ہو چکے ہیں؟ ہاں جی دونوں فوت ہو اچھا گئے. چلیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اچھا اعلیٰ مقام عطا دوسرا فرمائے. پھر میرے ابو سے جو زمین ساری لے لی تو میری جو پھپھو تھی نا انہوں نے جو اپنا حصہ تھا میرے ابو کے نام کر دیا. اچھا جی. اس میں سے پھر کچھ زمین تھی تو ہمیں اس میں سے انہوں نے بھائیوں نے 2 کنال دی، تو باقی کہنے لگے سب حصہ ختم. بڑی بہن نے تو کہہ دیا چلو ٹھیک ہے، لیکن میں نے نہیں کہا. میں نے کہا ہمارا اچھا. حصہ بھی باقی ہے. وہ ٹھیک کہتے ہے. بس یہ بات ہوگی ہے تو ختم ہے تمہارا، اب ہم نے تمہارا کچھ نہیں دینا. اب اس میں ابو امی گناہ گار ہیں چلیں یا ٹھیک ہے جی، شکریہ آپ نے کال کی ہے. میں ابھی جواب لیتا ہوں. مفتی صاحب فرمائیے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ والدین سے یقیناً ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے. غلطی ہو گئی جی. جس طرح بیٹے والدین کو عزیز ہیں اسی طرح بیٹیاں بھی عزیز اور پیاری ہونی چاہیے. جی. جس طرح بیٹوں کی ضروریات ہیں ویسے ہی بیٹیوں کی بھی ضروریات ہیں. جی. تو یہ ٹیکس سے بچنے کے لیے اگر بیٹوں کے نام لگایا تھا تو ساتھ ہی بیٹیوں کا حصہ بھی ان کے نام لگوا دیتے دے دیتے. تاکہ آخرت میں بھی سرخرو ہو جاتے اور دنیا میں اب یہ جو بہن بھائیوں کے آپس میں نفرتیں ہیں یہ بھی نہ پلتی. جی. تو بہرحال والدین سے غلطی ہوئی ہے، ان کے لیے بخشش کی دعا کریں اور بھائیوں کو سمجھائیں کہ اگر والدین کی بخشش چاہتے ہو، والدین کو آخرت میں سرخرو کرنا چاہتے ہو تو بہنوں کا حصہ دے دو، یا پھر یہ بیٹیاں تھوڑی سی ہمت کر کے تو اپنے والدین کو معاف کر دیں اگر والدین کی آخرت کی فکر ان کو ہے. وگرنہ والدین آخرت میں ان بیٹیوں کے دیندار ہوں گے، ان کو حصہ دینا پڑے گا نیکیوں کی صورت میں. ٹھیک ہے. اور یہ جو بھائی ہیں یہ بھی ظلم کر رہے ہیں. جی. ان کو پتہ ہے کہ ہم نے اپنی بہنوں کا حصہ بھی دبایا ہوا ہے. اگر والدین سے غلطی ہو گئی ہے یا انہوں نے خیر خواہی کی نیت سے کرایا تھا تو وہ صحیح درست فیصلہ نہیں ہو پایا تو ان بیٹوں کو چاہیے کہ بہنوں کا حصہ پورا پورا ان کو دے دیں. دیں. ٹھیک ہے. کریزی چیلنجز ایک آئی ڈی ہے، وہ کہتے ہیں السلام علیکم سر جی. وعلیکم السلام. کیا ظہر کی نماز میں صرف 2 سنت اور 4 فرض ادا کیے جا سکتے ہیں؟ یہ سنتیں اور نوافل تو ہمارے اپنے ہی فائدے کے لیے جی. ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 سنتیں 4 رکعت ظہر سے پہلے اور 2 بعد میں پڑھی ہیں. تو یہ جتنی بھی ہم پڑھیں گے اتنا ہی ہمارا ہی فائدہ ہے. لیکن اگر کبھی کبھار آپ تھکاوٹ میں ہیں، سفر میں ہیں، تھک گئے ہیں، بیمار ہیں تو کم بھی پڑھی جا سکتی ہیں. لیکن فرض تو پورے پڑھنے ہیں. سنتے کم اور بیش بھی پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن جتنی زیادہ پڑھیں گے وہ آپ کا اپنا ہی فائدہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی. عبد الباسط وہ ہمیں سلام کہہ رہے ہیں. ام اسامہ وہ ہمیں سلام کہہ رہی ہیں. جی وعلیکم السلام. سفیان نجم لکھتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ جمعے کے خطبے کے دوران کیا ٹیک لگا کے ہم خطبہ سن سکتے ہیں؟ ٹیک لگانے سے سستی آئے گی. ہاں جی. اور سستی آئے گی تو پھر اونگ آنی شروع ہو جائے گی، اور بعد اب آپ گرمی ہے اے سی چل رہا ہو تو نیند بھی آ جاتی ہے. تو جمعے کے خطبے میں ادب یہ ہے کہ خطبے کو غور سے سنا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح سویرے نہا دھو کر اچھی طرح خوشبو وغیرہ لگا کے اور پہلے وقت میں مسجد میں چلا جاتا ہے، امام کے قریب ہو کر بیٹھتا ہے، پیدل چل کر جاتا ہے
اور غور سے خطبہ سنتا ہے، پھر نماز پڑھ کے جب واپس جاتا ہے تو اس کو اللہ رب العزت کی فضل و کرم سے 1 سال کے روزے اور 1 سال کے تہجد کا ثواب ہر قدم پر ملتا ہے. جتنے قدم چل کر جاتا ہے اتنے قدموں کے بدلے میں اس کو یہ ثواب ملتا ہے. تو یہ خطبہ غور سے سننا ہے، اور اگر ٹیک لگا کے آپ بیٹھے ہیں تو یقیناً آپ کو اونگ بھی آئے گی، نیند بھی آئے گی. اس لیے کوشش کریں کہ ٹیک نہیں لگائیں. ٹھیک ہے. عبد الباسط آگے لکھتے ہیں کیا یہ کہنا غلط ہے کہ ہم نے فلاں چیز کھائی تھی تو بیمار ہو گئے، یا یہ چیز کھانے سے اوپر سے دودھ پینا بیماری آ سکتی ہے؟ یہ دیکھیں اب تجربات ہیں نا، ہاں جی. حکیم حضرات کے اطباء حضرات کے تجربات ہیں. وہ کہتے ہیں کہ فلاں چیز کو کٹھا کھائیں گے تو یہ معدے میں گڑبڑ کرے گا، جی یہ آپ کو نقصان دے گا. تو اس طرح کہنا کوئی حرج نہیں کہ فلاں چیز میں نے کھائی تھی وہ مضر صحت تھی. مثلا ایک بندہ سگریٹ پیتا ہے اور اس کا جگر خراب ہو جاتا ہے، معدہ اپسٹ ہو جاتا ہے، یا کوئی اور چیزیں دو جو ہیں جو کمبینیشن نہیں بنتا اطباء کے نزدیک، تو وہ کھا لی آپ نے اور نقصان ہو گیا، تو کہنے میں کوئی عرض نہیں کہ میں نے فلاں چیز سے نقصان ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور ویسے بھی تھوڑا سا نالج بھی گین کر لینا چاہیے. سنتے ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، ویڈیوز دیکھتے ہیں. آپ جیسے ہمارا پیغام ٹی وی کا اپنا چینل ہے، آپ یہاں سے انفارمیشن لے سکتے ہیں. کچھ کھانے ایسے ہیں کہ ان کے بعد دودھ یا دوسری چیزیں یا پانی ہی پینا وہ بھی نقصان دہ ہو جاتا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا مکسچر نہیں بنانا چاہیے. ہم کیا کرتے ہیں کہ پیٹ میں سب کچھ ڈالتے جاتے ہیں اور پھر جب وہ صحت کی خرابی کا باعث بنتا ہے تو ہم فوڈ کو مورد الزام دیتے ہیں، تو ہماری اپنی کوتاہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی، اس پہ لمبی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے لیکن آگے بڑھ جاتے ہیں. اچھا جی، اب عبید اللہ صدیقی بھی ہمیں سلام کریں جی. وعلیکم السلام. سفیان امین صاحب کہہ رہے ہیں ہمارے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی زیارت نصیب کریں جی. آمین. ہم سب یہی دعا کرتے ہیں اور سب کے لیے بھی کرتے ہیں. اسلامک ہاؤس ایک آئی ڈی ہے، لکھتے ہیں نوید بھائی آپ کا پروگرام، اچھا میرے خیال میں وہ انہوں نے ٹرانسلیٹر لگایا ہوگا یا آپشن آن ہوگی، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو ٹھیک پڑھ دیں. کہتے ہیں کہ روزانہ پیغام ٹی وی دیکھتی ہوں، اللہ آپ کو خوش رکھے. اور سوالوں کا ہے کہ رشتے کے، ہاں ایک سوال انہوں نے کیا کہ اگر رشتے سے تعلق رکھنے سے ذلت ملے تو اس سے تعلق توڑنا کیسا ہے؟ یعنی کہ کہیں سے تکلیف ملتی ہے. رشتہ توڑنا تو بالکل بھی درست نہیں ہے، البتہ آپ اس میں گرم جوشی نہ رکھیں کہ آپ جب ان کے ساتھ اتنے شروع کرتے ہیں وہ آگے سے آپ کو ٹیڑھے جواب دیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، تو آپ سلام دعا کی حد تک حال چل پوچھ لیں، سلام دعا لے لیں، اور ویسے گرم جوشی نہ دکھائیں جیسے پہلے آپ دکھاتے تھے. ٹھیک ہے. حسیب احمد لکھتے ہیں کہ بھٹی صاحب میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے، میرے بچوں کو صحت دے. جی بالکل، اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹوں کو صحت دے جی، آپ کے بچوں کو صحت، تندرستی، سلامتی والی لمبی زندگی دے. آمین. عزیز الرحمان ہمیں آپ کو اور مجھے دعائیں دے رہے ہیں جی، بہت شکریہ. قاسم حسنین بھی ہمیں دعائیں دے رہے ہیں جی، بہت شکریہ. محمد امین سلام لکھ رہے ہیں جی. وعلیکم السلام. قاسم حسنین پھر آئے اور لکھتے ہیں مفتی صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ آپ اور نظامی بھائی کے ساتھ آپ کے گھر اور آپ کے نبی کے گھر کی حاضری نصیب فرمائیں. ایک بار اللہ نے کرم کیا ہے، اب دل بار بے قرار ہے. یہ تو سب کا یہی حال ہے بھائی، اللہ پاک آسانی فرمائے. ٹھیک ہے جی. عزیز الرحمان لکھتے میرا سوال ہے کہ مقتدی امام صاحب سے پہلے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیا یہ عمل صحیح ہے؟ نہیں، بالکل غلط ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید وعید سنائی ہے ان لوگوں کے لیے جو امام سے پہلے رکوع سے اٹھ جاتے ہیں یا سجدے سے اٹھ جاتے ہیں. جی. تو آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ ڈرتے نہیں ہیں کہ اللہ ان کے سروں کو، ان کے چہروں کو گدھے کے سر اور گدھے کے چہرے کے ساتھ تبدیل کر دے، کیونکہ یہ حرکت جو ہے نامناسب ہے کہ جب تک امام نے سلام نہیں پھیرنا آپ جا تو سکتے نہیں ہیں. تو پھر امام سے پہلے اٹھنے، امام سے پہلے سجدے سے سر اٹھانے کا مطلب کیا ہے؟ تو حکم یہ ہے کہ جب امام سجدہ کرے تو اس کے بعد میں سجدہ کرو، امام رکوع میں چلا جائے تو بعد میں رکوع میں جاؤ. تو امام کے پیچھے پیچھے رہنا ہے، امام سے آگے نکلنے کی کوشش نہیں کرنی. ٹھیک ہے. محمد عظیم لکھتے ہیں کہ سر میرا سوال ہے کہ محمد امین انفیکٹ نام ہے، میرا سوال یہ ہے کہ میری امی وفات پا گئی ہیں اور ان کا جو گولڈ ہے اس کے لیے کیا کیا جائے؟ گولڈ بچوں کی وراثت ہے جی. تمام بچوں میں اور ان کے میاں میں یہ تقسیم ہوگا. جی. گولڈ جتنا بھی ہے، تھوڑا ہے زیادہ ہے، تو یہ والدہ کی پراپرٹی ہے، اس میں سے ان کے خاوند کا بھی حصہ ہے چوتھا، اور جو باقی بچے گا وہ بچوں میں تقسیم ہوگا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، آگے بڑھتے ہیں اور ہمیں لکھ رہے ہیں، ہاں حمزہ محسن لکھتے ہیں کہ بھائی میرا سوال ہے کہ کیا ہم کھلے آسمان کے نیچے نماز پڑھ سکتے ہیں جیسے رات عشاء کی نماز؟
سبحان اللہ. بالکل پڑھ سکتے ہیں. کھلا آسمان تو آپ مسجد سے باہر کہیں بھی ہوں گے تو ہاں کھلا جی، کھلا آسمان ہی آسمان ہوگا. ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی ہے کہ میرے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کو سجدہ گاہ بنایا دیا ہے. جی پہلے لوگوں کی نمازیں ان کی مخصوص عبادت خانوں میں ہی جا کر ہوتی تھیں، اور جب کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص فضیلتوں میں سے یہ ایک فضیلت ہے کہ پوری زمین میں جہاں بھی پاک صاف جگہ ہے وہاں پر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی، آگے عذرا خان لکھتی ہیں میرا سوال ہے کہ میرے باپ نے اچھا یہ عذرا خان جو آئی ڈی ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اپنے والدین کا نام احترام سے لکھ لیں گے، میرے والد لکھ لیں گے یا میرے والد محترم لکھ لیں گے تو وہ زیادہ اچھا لگے گا. ادب کا تقاضا بھی میرے یہی ہے. ابو. میرے ابو لکھ دیں گے، میرے بابا جان لکھ دیں گے. چلیں لکھتے ہیں کہ میرے والد نے بیمار ہونے کی وجہ سے روزے نہیں رکھے، لیکن اب وہ روزے رکھ رہے ہیں، لیکن وہ مہینہ رہ گیا ہے. ان کی عمر 80 سال ہے، تو کیا وہ مہینے میں وہ مہینہ میں اکیلے روزے رکھ سکتی ہوں؟ نہیں، والدین کی زندگی میں کوئی بھی ان کے متبادل کے طور پر عبادت نہیں کر سکتا. اچھا. اگر والد صاحب بوڑھے ہیں، وہ روزے نہیں رکھ پا رہے، نہیں رکھے جا سکے ان سے، تو ان کی طرف سے فدیہ دینے کا آپشن موجود ہے. ٹھیک ہے. جب اللہ نے رخصت دی ہے ان کو تو پھر آپ کو اتنی مشقت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ان کی طرف سے فدیہ دے دیں. ٹھیک ہے، جو اللہ نے دیا ہے اس کا فائدہ اٹھائیں. ٹھیک ہے. اچھا جی، آگے حسیب احمد ہمیں تھینک یو کہہ رہے ہیں اور ہارٹ بھی بھیج رہے ہیں. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. سفیان نجم کہتے ہیں کہ میرے بچوں کے لیے بھی دعا کروائیں، اللہ مجھے ٹوین بیبیز عطا کریں. سب کے لیے دعائیں ہیں جی. اللہ تعالیٰ ان کے سب لیے کو دعائیں. نیک خواہش پوری فرمائے. آمین. آلیان مغل لکھتے ہیں کہ میرا سوال ہے کہ اگر جس گھر میں ہم رہ رہے ہیں اور میرے شوہر ان کے بڑے بھائی کے نام ہے تو بہن بھائیوں کا حصہ بنتا ہے اس میں؟ بڑے بھائی کے نام ہے کہ والدین نے نام کروایا ہے. ہاں جی، یہ میں رپیٹ کر دیتا ہوں کہ بھائی میرا سوال ہے کہ جس گھر میں ہم رہ رہے ہیں میرے شوہر اور ان کے بڑے بھائی کے نام ہے تو بہن بھائیوں کا حصہ بنتا ہے. اب یہ نام ہونے کا مسئلہ یہ ہے، وہ پہلے سوال کی طرح ہی اگر تو والدین کا گھر تھا جی اور انہوں نے اپنے بڑے بیٹوں کے نام لگوایا ہے تو پھر تو باقی بچوں کا بھی اس میں برابر کا حصہ ہے. جی جی. اور اگر یہ ان بھائیوں نے کما کے خود بنایا ہے تو پھر ظاہر ہے ان کا ہے، پھر دیگر بھائیوں کا نہیں ہوگا. نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. ایک کالر ہیں جی. السلام علیکم. حیدر علی صاحب مجھے سن پا رہے ہیں آپ؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. حیدر علی صاحب حیدرآباد سے کال کریں. شکریہ کال کرنے کا. کیا سوال ہے آپ کا؟ جی ٹی وی کی آواز بند کر دیں حیدر صاحب، پھر بات ہو پائے گی ورنہ لائن ڈسکنیکٹ ہو جائے گی. جی جی فرمائیے. میرا سوال ہے، ہم چنے کاشت کرتے ہیں، اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی یا عشر ہوگی، اور وہ خرچہ نکال کے دینا پڑے گا ویسے؟ اچھا چلیں ٹھیک ہے. شکریہ جی آپ نے کال کی. فرمائیے مفتی صاحب. گنے کی کاشت. گنے کی کاشت پر عشر ہوتا ہے. عشر کوئی زکوٰۃ ہی کی ایک قسم ہے نا. جی. تو اگر آپ کا یہ نہری پانی ہے یا ٹیوب ویل کا پانی ہے تو پھر اس پر عشر ہے 10واں حصہ. اور اگر آپ کا بارانی ہے، بارش کے ساتھ پکتا ہے تو پھر نصف عشر ہے 5واں حصہ. ٹھیک ہے. تو خرچے نہیں نکالنے، خرچے اللہ نے پہلے ہی نکال دیے ہیں. عشر اور نصف عشر فرق کیوں ہے؟ جو بارش کے ساتھ پکتی ہے فصل اس میں کم ہے، اور جس پر خرچہ آتا ہے اس میں تھوڑا سا اور بھی کام ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ خرچہ نکالنے والی بات جو ہمارے ہاں ہے کہ ٹھیکہ نکالیں گے، سپرے نکالیں گے، کٹائی نکالیں گے، تو یہ سارے خرچے اس کے اندر ہی شامل رہیں گے. ٹوٹل فصل جو ہی ہے اس پر آپ عشر دیں گے. ٹھیک ہے. ندا جواد لکھتی ہیں کہ کیا کسی کو بلا کے مل کے سورہ بقرہ پڑھ سکتے ہیں بیماری کے علاج کے لیے؟ بیماری کے علاج کے لیے خود تلاوت کریں، اپنے بچوں سے کرائیں، اور یہ جو دیگر لوگوں کو بلا کر گھر میں قرآن خوانی کا رواج ہے یہ درست نہیں ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. آگے AI رضوان میڈیا سینٹر ایک آئی ڈی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ دعا کر دیں کہ اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرمائے. ہم سب آپ کو دعا میں شامل رکھتے ہیں الحمدللہ. اللہ آپ کے لیے آسانیاں کرے. جی بالکل مفتی صاحب دعا دے دیجئے، یہ نہ میرے پہ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے. آمین. سفیان امین لکھتے ہیں کہ جمعہ کا دوسرا عربی کا خطبہ ہے اس حالت میں تشہد میں بیٹھنا چاہیے یا ویسے ہی بیٹھ جائیں؟ جس طرح بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بغور سننے کا حکم ہے.
اگر آپ دوانوں بیٹھے تو بہت اچھا ہے، اور اگر آپ چوکڑی مار لیں تو بھی جائز ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میرے خیال میں سیگمنٹ وائنڈ اپ کرنے کا وقت آ گیا عمر صاحب، ٹھیک ہے۔ لیں جی، اس کے ساتھ ہی میں بہت شکریہ ادا کروں گا اپنے معزز مہمانوں کا، قاری عبد الماجد ثانی صاحب آپ کے آنے کا بہت شکریہ، اور ڈاکٹر مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب، ڈاکٹر صاحب آپ کے آنے کا بہت جزاک شکریہ، اللہ تھینک یو ویری خیراً، مچ۔ بہت شکریہ۔ جاتے جاتے میں خاص گزارش کروں گا، ہمارا بڑا پیارا بھائی ہے عمر ریاض، ان کے جو ماموں ہیں ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور ان کے لیور کا بھی مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا اللہ یاب تعالیٰ کرے۔ ہمارے بھائی کے ماموں جان کو صحت کاملہ عاجلہ، آمین تندرستی، سلامتی والی لمبی آمین زندگی دے، آمین لا باس طہور انشاءاللہ۔ اسأل آمین اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیہ شفاء کاملا عاجلا ظاہرا و باطنا۔ آمین آمین، بہت شکریہ جی، اللہ تعالیٰ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا یاب کریں، خاص طور پہ ہمارے بھائی عمر کے ماموں جان کو اللہ تعالیٰ صحت مند کر دیں۔ لیں جی، اس کے ساتھ ہی یہاں پہ ایک بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ہم بات کریں گے خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے بھی، ہم بات کریں گے فائر فائٹر ڈے کے حوالے سے بھی، اور بھی چیزیں ڈسکس کریں گے۔ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔